हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। बेशक इंसान पे जमाने में ऐसा वक्त भी गुजरा है जबकि वो कोई काबिल जिक्र शय ना था। एक तो इसका उमूमी मतलब बयान किया जाता है कि इंसान जो है वो एक बेकदर पानी से पैदा हुआ, उसकी कोई यानी हैसियत नहीं है, हत्ता कि उस पानी का नाम लेते हुए भी लोग कराहत महसूस करते हैं। बेकदर पानी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। तो एक वक्त इंसान पे ऐसा गुजरा है कि जब चाहे वो यानी अपने बाप की पुश्त में था या उसके बाद रहम मादर में ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद एक एम्ब्रियो की शक्ल में, एक जनीन की शक्ल में उसने परवरिश पाई। वो एक हकीर चीज थी, ना तो उसके आज़ा नुमाया थे, ना उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में उसे अता फरमाई। आप देखें दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान भी होना, उसकी असल यही है कि उसकी पैदाइश उस बेकदर पानी से हुई है। चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई बड़े से बड़ा फिलासफर है, चाहे कोई बहुत बड़ा जो है वो बादशाह है, चाहे कोई बहुत बड़ा सपे सलार है, बहुत कोई बड़ा जंगजू है, सब की सब की असल जो है वो बेकदर पानी है। और अल्लाह ताला उस पानी में से देखे क्या क्या चीजें निकाल रहा है, ये अल्लाह की कुदरत है। तो जमाने में एक वक्त इंसान पे ऐसा भी गुजरा है जब उसकी कोई काबिल जिक्र हैसियत नहीं थी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे जो है वो आजाद दिए और एक मुकम्मल इंसान बनाकर जो है रूए अर्श पे निकाला। और फिर जब वो निकला भी उस वक्त भी वो मोहताज था अपने माँ बाप का। सबसे ज्यादा मोहताज इंसान का बच्चा होता है। बिल्ली के छोटे से बच्चे को भी आप टेबल पे रख देना तो नीचे नहीं गिरेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इंसान का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। इसीलिए माँ बाप के साथ उसने सलूक का जिक्र जो है वो इंसानों के लिए है। कहीं जानवरों के बारे में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने को पैदा होते ही इंडिपेंडेंट बनाया है। आप देखें ये चूजा अंडे से निकलता है, उसी वक्त चुगना शुरू कर देता है और पानी पीता है, तो इस तरीके से पानी को नीचे उसको सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने बिल्ट इन सिखा दी होती है। ये उसकी यानी जिबिल्लत के अंदर, इंस्टिंक्ट के अंदर ये चीजें दाखिल कर दी। मगरमच्छ देखें इस रुए अर्ज पे चंद आप समझ लें ताकतवर तरीन जानवरों में से एक जानवर, उसके जो जबड़ा बंद करने की ताकत है वो 3000 पाउंड है। यानी आप समझ लें 1500 किलो, 1500 किलो वजन जितनी ताकत रखता है ना, ये इस ताकत से वो जबड़े बंद करता है। तो दुनिया में कोई भी मजबूत से मजबूत चीज जो है ना वो उसके जबड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। बल्कि साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जो कितने बड़े बड़े डायनासोर्स थे, वो जब पानी पीने के लिए मीठे पानी के तालाब पे आते थे तो उनको भी उनके गर्दन से दबोच के क्रोकोडाइल्स, ये मगरमच्छ अंदर ले जाते थे और अपनी खुराक बनाते थे। कई शेर हैं उनको दबोच लेते हैं, बड़े बड़े भैंसों को दबोच लेते हैं। ये अल्लाह ने उनको ताकत दी। लेकिन अगर आप कभी इसको देखें कि इनका जो बच्चा पैदा होता है ना वो छिपकली से भी छोटा होता है, बिल्कुल। ये आप समझ लें ये एक हमारी जो उंगली है इसके बराबर ये क्रोकोडाइल का बच्चा होता है जब ये अंडे से निकल रहा होता है। कई बच्चे निकलते हैं, उनमें से कोई एक आध बचता है। और वो आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक पे वीडियोस देखें, वो पैदा होते ही फौरन पानी की तरफ जाते हैं, अपनी सेफ्टी करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कई एक बच्चे जो हैं वो चील और कव्वे और कई और परिंदे उनको उचक लेते हैं, अपनी चोंच के साथ अपनी खुराक बना लेते हैं, होते ही छोटे से। ये इतना बड़ा तो बहुत बाद में बनता है। तो ये अल्लाह ताला है जो बेकदर चीजों से क्या कुछ पैदा करता है। इंसान जो अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमैक्स है, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इस पे भी एक बहुत अरसा ऐसा गुजरा है कि बेकदर ये चीज था, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। और एक इसका इंटेलेक्चुअल्स के यहाँ इसकी तफसील यूं की जाती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पहले जो पैदा फरमाया था वो रूहों की शक्ल में पैदा फरमाया। फिर वो एक डोर्मेंट पोजीशन इंसान के अंदर, यानी अल्लाह ताला ने उन रूहों को किसी अपनी स्टोरेज के अंदर रख दिया। फिर उसी एतबार से डिसाइड किया कि किसने किस वक्त पैदा होना है, उसकी रूह में दाखिल की। तो वो जो एक बहुत बड़ा अरसा था जिसमें इंसान रूहानी तौर पे एग्जिस्ट करता था लेकिन उसके पास जिस्म नहीं था, वो भी एक ऐसा पीरियड है जो कि
ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے، لیکن ہم پہ وہ پیریڈ گزرا ہے۔ تو وہ بھی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، تاوقت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات المصابیح میں بھی 3 جلد میں آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ایک روایت میں آتا ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے ڈیوائن علم میں۔ اللہ کے پاس تو روحیں موجود ہے نا، اللہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا بھائی اس روح نے محمد رسول اللہ بننا ہے، اس روح نے فرعون بننا ہے، اس نے موسیٰ بننا ہے، اس نے ابو جہل بننا ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے اپنے ڈیوائن علم کی وجہ سے۔ تو وہ ایک جو پیریڈ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، جب تک کہ دیکھیں جب تک فرعون دنیا میں آیا نہیں ہے اس وقت تک اس کی فرعونیت سے لوگ انٹروڈیوس تو نہیں ہوئے، اللہ کے ہاں تو وہ روح کی شکل میں موجود تھا۔ تو وہ والا بھی ایک پیریڈ ہو سکتا ہے۔ 2 معنی ہو گئے، اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایوولوشن کے قائل ہیں، ارتقاء کے۔ ایک ارتقاء وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینزی کی اولاد ہے، یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ارتقاء اس حوالے سے پایا جاتا ہے، میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، پھر آہستہ آہستہ قد کم ہوتے چلے گئے۔ تو اتنی ایوولوشن تو نبی علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تبدیلی انسانوں کے اندر آئی ہے۔ اب جو لوگ قرآن پاک سے اس ایوولوشن کو، جو ڈارون کی ایوولوشن نہیں ہے بلکہ جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزسٹ کرتے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی۔ تو وہ بھی ان آیات سے، یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے، جو ایگریڈ اپون عقائد ہیں وہ تو پہلے 2 ہی ہیں، لیکن یہ بھی جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا۔ انسان تو آباد تھے دنیا میں، لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان میں اپنی روح پھونکی۔ پہلے ایک زندگی تو تھی، آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے، بندر کے اندر روح نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی مخلوق ہے روح۔ تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزسٹ کرتے تھے نا، وہ صرف جان والے انسان تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی، ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا، اور وہ ہمارا پہلا جد امجد، ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایوولوشن، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے، ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے، مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہا۔ تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں، جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا، بہت بڑا پیریڈ،
جس میں کئی انسان آباد تھے تو وہ قابل ذکر نہیں تھے. قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا, اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو لانگ پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے نا انسانوں پہ, یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اب یہ متشابہات ہو جائیں گے پھر یہ والے معنی, کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں, جبکہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے, چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں, تو ہمیں اوورآل جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تورات کی روشنی میں, وہ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ راؤنڈ ہے کہ آلموسٹ 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. نبی علیہ السلام والی تو خیر ایک مضبوط جو ہے ہمارے پاس ہسٹری سیف ہے, آلموسٹ 1400 سال پہلے, اور ان سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام, وہ تو ہمیں بخاری میں حدیث میں ملتی ہے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً یہ جو فترت کا پیریڈ ہے یہ 600 سال کا ہے. وہ اس وقت تو تقریباً ہی بات ہوتی تھی, وہ 571 بنتا ہے. تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تورات سے جو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے. تو اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو 10,000 سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی, اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر, کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے ارض پہ جو زندگی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے, جبکہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی. تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے ارض میں فاسلز کی فارم میں ملے ہیں. تو پھر وہ کون سے انسان تھے؟ تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایوولوشن کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا. اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں کہ ہم نے آدم کو چن لیا. وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چنا کس میں سے؟ چنا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود تھے. یہ میں آپ کو, اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی اس کے قائل تھے. تو یہ رائے سے کوئی اختلاف رائے رکھ سکتا ہے, یہ کوئی پیٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ ان آیات سے لوگ سہارا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا.